अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है पुराना मकान। तो चलिए सुनते हैं। मैं अपनी कहानी सुनाने से पहले अपना तारफ करवा दूं। मेरा नाम राहील है और मैं लाहौर में रहता था। मुझसे दो मेरी छोटी बहनें आफिया और राफिया मैट्रिक करके घर का काम काज संभाले हुए थी और सबसे मेरा छोटा भाई नबील छठी क्लास का तालिब इल्म था। और मेरे अब्बू मेरे बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे और मेरी अम्मी लोगों के कपड़े सिलाई करती थी और मैं गारमेंट्स का काम करता था। अब चलते हैं कहानी की तरफ। ये आज से कोई 5 साल पहले की बात है, जब हम डस्का में नए नए शिफ्ट हुए थे। जो मकान हमने खरीदा था वो बहुत ही पुराना और बोसीदा था। जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे और गर्दो गुबार की बहुत मोटी तह जमी हुई थी। पहले तो हमने सारे घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई की। इसके बाद हमने अपना सामान कमरों में शिफ्ट किया। घर की सफाई के बाद मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। मैंने राफिया से कहा, खाने के लिए कुछ बना लो। उसने जवाब दिया, ठीक है भाई, मैं कुछ बना के लाती हूँ। जल्दी से राफिया किचन में घुस गई और उसने सबके लिए मटर पुलाव बना लिया। खाने से फरागत के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए और मैं जल्द ही सो गया। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। हर सू अंधेरे का राज था। आसमान पर जोरों की बिजली कड़क रही थी कि अचानक मेरे कमरे की छत टपक पड़ी। मैंने देखा कि मेरा बिस्तर और मेरे कपड़े खून से भीगे हुए थे। छत से खून टपक रहा था। ये देखकर मैं जल्दी से छत पर गया तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वहां पर एक मुर्गी पड़ी हुई थी। मुर्गी की गर्दन कटने की वजह से खून तेजी से निकल रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने जानबूझकर खून की बाल्टी गिरा दी हो। मैंने मुर्गी को पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो अचानक मुर्गी वहां से उठकर भाग गई। एक बार फिर मुझे शौक लगा। मुर्गी की गर्दन कटी थी तो फिर जिंदा कैसे हुई? मैं मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा तो मुर्गी छतों से होती हुई एक अनजाने रास्ते पर चल दी। मैं भी मुर्गी के ताक़ब में था। एक बिल्कुल वीरान सी जगह पे आके मुर्गी रुक गई। जहां वो रुकी वहां पे एक कुआं था। मैं अभी सोच रहा था कि मुर्गी यहां पर आके क्यों रुक गई। इतने में बहुत जोरों से आंधी चलने लगी। मैंने देखा कि मेरी दाईं तरफ से गर्दो गुबार का एक गौल मेरी तरफ आ रहा था। मेरे करीब आते ही वो गौल रुक गया। इस गौल से कुछ आवाजें आने लगी। आवाजें एक मर्द और एक औरत की थी। मर्द की आवाज बहुत ही ज्यादा भारी थी। औरत बोली, इस कमरे से निकल जाओ। इस कमरे से तो क्या, इस घर से निकल जाओ। मर्द बोला, ये घर हमारा है। इस घर में हम नहीं रहने देंगे और तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। ये सुनकर मेरे तो औसान ही खता हो गए और मैं सोते हुए से अचानक उठ बैठा। मैं अपने बिस्तर पर था। सख्त सर्दी में भी मुझे पसीना आया हुआ था। मेरा सांस धूकने की मानद चल रहा था। या अल्लाह, क्या ये ख्वाब था? अगर ख्वाब था तो किसी हकीकत से कम नहीं था। मैंने पास पड़े हुए टेबल पर रखे हुए गिलास से पानी अपने हलक में उंडेला। फिर मैंने जल्दी से अपने मोबाइल पर टाइम देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। जब मेरी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। सच में मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मैं आईने के सामने आकर खुद से बात की, अगर यह ख्वाब था तो मेरे कपड़ों पर खून कैसे लगा? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा।
میں آئینے کے پاس سے ہٹا تو میری ہی شکل کا ایک آدمی جس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بہت ہی خوفناک تھیں، وہ آئینے سے نکل کر مسکرا رہا تھا کہ تب تک میں واش روم میں گھس چکا تھا۔ میں نے اپنی شرٹ جس پر خون لگا ہوا تھا اتار کر خون کو دھو دیا اور فریش ہو کر باہر آ گیا۔ تب تک فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں وضو کر کے نماز ادا کرنے لگا اور سب کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ نماز ادا کر کے میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اتنے میں سورج کی کرنیں چمکنے لگی۔ میری امی نے مجھے ناشتے کے لیے بلا لیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کے لیے اپنی چھت پہ آ گیا۔ رات والا واقعہ میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ کیا میں اس کے بارے میں امی جان کو بتاؤں یا نہیں؟ اگر بتا دیا تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گی، ویسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ جب میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی تو دیکھا کہ وہاں پر ایک حسین دوشیزہ کپڑے سکھا رہی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، نشیلی اور موٹی آنکھیں، گلابی گال، سفید دودھ جیسی رنگت، زلفیں لمبی کالی سیاہ، مانو جیسے کوئی پرستان سے دھرتی پر پری آ گئی ہو۔ اس کی بھی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ بولی، اے مسٹر، کہاں گم ہو؟ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ کیا آج تک کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ میں یکدم سے ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ پھر میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کیا تم کوئی پری ہو؟ پھر اس نے کہا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ میں کوئی پری نہیں بلکہ انسان ہوں، کوئی پری نہیں، چاہے جو بھی ہو لیکن کسی پری سے کم نہیں ہو۔ تو یہ سن کر وہ ہنس دی۔ اس کی ہنسی بہت پیاری تھی، جیسے جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ اگر میں پری ہوتی تو میرے پر بھی ہوتے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، لگتا ہے تم یہاں پہ نئے آئے ہو، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ جی ہاں، وہ ہم کل ہی یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، ابھی ہمارا تو کوئی یہاں جان پہچان کا بھی نہیں ہے۔ تم سے بات کرنے کو جی چاہا۔ بائی دا وے، آئی ایم راہیل، اور آپ کا نام؟ آروہی۔ آپ آروہی، بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، کوئی آ نہ جائے۔ اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ کنا سونا تینو رب نے بنایا، کنا سونا تینو رب نے بنایا، دل کرے ویکھدا رواں، دل مڑدا نہیں لکھ سمجھایا، دل مڑدا نہیں لکھ سمجھایا۔ استاد نصرت فتح علی خان کی قوالی کی چند لائنیں میں اپنی دھن میں گا رہا تھا کہ عافیہ مجھے چھپ کے دیکھ رہی تھی۔ اوہو بھائی صاحب، کس کے لیے گانا گایا جا رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ عافیہ کی بچی، تم مجھے دیکھ رہی تھی؟ تو اور کیا، آپ کو دیکھنا منع ہے کیا؟ اور ایک منٹ، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو بچی کہاں سے آ گئی؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو مجھے پکڑ کر دکھا دو۔ عافیہ بھاگ نکلی اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ رافیہ کچن دھو رہی تھی، سرف والا پانی گرا ہوا تھا اور عافیہ جیسے ہی کچن تک پہنچی، پانی سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ رافیہ دوڑی دوڑی آئی عافیہ کو اٹھانے کے لیے۔ عافیہ، کیا تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ سرف والا پانی گرا ہوا ہے اور تم ہو کہ جیسے ہی وہ عافیہ کو اٹھانے لگی، اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ بھی گر گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رافیہ کو غصہ آ رہا تھا، ایک تو میں تمہیں اٹھانے کے لیے آئی، الٹا تم مجھ پہ ہنس رہی ہو۔ اتنے میں دوڑتا ہوا آیا، دونوں بہنوں کو گرا ہوا دیکھ کر میری بھی ہنسی نکل گئی۔ بہت ہنس رہے ہو، آؤ آ کر ہماری مدد کرو، رافیہ نے کہا۔
ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں بھائی۔ اور پھر میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو رافیہ نے میرا ہاتھ زور سے اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور میں بھی فرش پر پھسل گیا۔ اب ہم تینوں ہی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کو اٹھانے میں مدد کی۔ خیر چند دن تو ہمارے بڑے آرام سے گزرے۔ ایک دن جب میں گھر پر نہیں تھا، کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، میری بہن رافیہ کچن میں برتن دھونے لگی، اور جیسے ہی اس نے ٹونٹی کھولی، لیکن ٹونٹی میں پانی کی جگہ خون تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ امی اور رافیہ بھاگی بھاگی کچن کی طرف آئیں، اور دیکھا تو رافیہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ امی، ٹونٹی میں پانی کی جگہ خون ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی نے آگے بڑھ کر ٹونٹی کھولی تو اس میں سے صاف پانی نکل رہا تھا۔ ارے رافیہ، یہاں تو پانی ہے۔ امی جان، نلکے میں تو خون تھا، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ عافیہ نے کہا، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، شاید ہو سکتا ہے میرا وہم ہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات کے سائے پھیلنے لگے۔ عافیہ اپنے کمرے میں مزے سے سو رہی تھی کہ اچانک ہی اس کے کمرے کی لائٹ جلنے اور بجھنے لگی، اور عافیہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ابھی وہ اپنی آنکھیں صحیح سے کھول بھی نہیں پائی تھی کہ کمرے میں اس کو ایک سیاہ سایہ نظر آیا۔ اس کی تو خوف سے سانس ہی بند ہو گئی۔ وہ اپنی آنکھیں مسل مسل کے دیکھ رہی تھی، کہیں یہ خواب تو نہیں، لیکن یہ تو حقیقت تھا۔ وہ سایہ اب آہستہ آہستہ عافیہ کے قریب آ رہا تھا۔ عافیہ کی تو خوف سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاؤں ایک ہی جگہ برف کی مانند جم گئے تھے۔ اس سائے نے عافیہ کا گلا پکڑا تو موت کو سامنے دیکھ کر اس کا دل بند ہونے لگا۔ نہ جانے کیسے عافیہ کی زبان سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے وہ سایہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ سائے سے آواز ابھری، پڑھنا بند کرو اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ کیوں تم لوگ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ اتنا کہہ کر وہ سایہ غائب ہو گیا، اور عافیہ کی جان میں جان آئی۔ خدا خدا کر کے رات گزر گئی۔ دن ہوتے ہی عافیہ کو رات والا واقعہ یاد آیا تو وہ بولی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ اس گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ وہ میرا وہم نہیں تھا۔ پلیز بھائی کچھ کرے، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں بولا، ٹھیک ہے، میں مسجد کے مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ اب میرا رخ مسجد کی طرف تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو سب کچھ بتا دیا تو انہوں نے کہا، بیٹا اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم ایک کام کرو، یہ ساتھ والی 2 گلیاں چھوڑ کر دائیں طرف ایک جھونپڑی ہے، وہاں بابا نور شاہ رہتے ہیں، تم ان کی مدد حاصل کرو۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں ابھی جاتا ہوں۔ ابھی میں راستے میں بچوں کے اسکول کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ یکدم سے اسکول سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ بچے اور عورتیں کوڑے کے ڈھیر کے پاس جمع ہیں۔ کوڑے کے پاس ہی ایک بچہ جو 2 ماہ کا لگ رہا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ لاش سفید کپڑوں میں تھی۔ کچھ عورتیں اس ڈھیر کو بیلچے کے ساتھ کھود رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہی ہو، تو انہوں نے کہا اس بچے کو دفنانے لگے ہیں۔ میں نے پوچھا لیکن کیوں؟ آپ لوگ اس بچے کو کچرے کے ڈھیر میں کیوں دفنا رہی ہیں؟ انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ اتنے میں کچرے میں سے ایک اور لاش نکلی۔ وہ لاش کسی آدمی کی تھی۔ میرے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ لاش بالکل گل سڑ چکی تھی۔
بہت ہی زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ مجھے تو ابکائیاں آنے لگیں۔ میرا وہاں رہنا تو محال ہو گیا تھا، لیکن عورتیں کس پتھر کی بنی ہیں، ان کو تو اس لاش سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سے وہاں سے قدم اٹھائے اور اسکول سے باہر آ گیا۔ میں اب جلدی سے بابا نور شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جھونپڑی میں آ کر ان کو سلام کیا تو انہوں نے وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ ان کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا۔ ہاتھ میں انہوں نے تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، آؤ بیٹا آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے مولوی صاحب نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ بیٹا، جس پرانے مکان میں تم لوگ رہ رہے ہو، اصل میں وہ جنات کا مسکن ہے۔ وہ گھر سالوں سے بند پڑا ہے۔ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ خدا کا شکر کرو کہ انہوں نے تم لوگوں کو مارا نہیں، صرف ڈرایا ہے تاکہ تم لوگ وہ گھر چھوڑ کر وہاں سے چلے جاؤ۔ شاید خدا کو تم لوگوں کی کوئی نیکی پسند آ گئی ہو، اس لیے تو تم لوگ زندہ ہو۔ پر شاہ صاحب کوئی حل تو ہوگا نا، تاکہ ہم ان جنات سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ ہاں بیٹا، حل تو ہے۔ تو پھر جلدی سے بتائیں شاہ صاحب، وہ حل کیا ہے؟ بیٹا، تم کسی طرح بھی کر کے وہ گھر جلا دو۔ جیسے ہی وہ گھر جل جائے گا، ان جنات کا خاتمہ ہو سکے گا۔ پہلے اس بوتل میں موجود دم کیا ہوا پانی سارے گھر میں چھڑک دینا، اس کے بعد اس گھر کو جلانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب، اور دم کیا ہوا پانی لے کر گھر کی طرف چل دیا کہ پھر بولا، شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا۔ تو شاہ صاحب نے کہا، مجھے پتا ہے بیٹا، تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ جو تم نے ابھی ابھی اسکول میں دیکھا وہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ تم کو پریشان کرنا چاہتے تھے تاکہ تم میرے پاس نہ آ سکو، لیکن بیٹا ان کا خاتمہ تو طے ہے۔ تم اب جاؤ اور ان کو ختم کر ڈالو۔ میں جھونپڑی سے باہر نکلا۔ پہلے تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا اور اس جگہ شفٹ کیا۔ اس کے بعد سارے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ جیسے جیسے میں پانی چھڑک رہا تھا، ان جنات کی چیخوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ پانی کے بعد میں نے سارے گھر کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے آسمان تک پہنچ گئے اور جنات کی چیخوں میں کمی آتی جا رہی تھی۔ اس طرح وہ پرانا مکان جل کر خاکستر ہو گیا اور ہم سب کی جان بھی چھوٹ گئی۔ تو جی ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کہانی میں آروہی کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کیا کہ میری اور آروہی کی شادی ہو چکی ہے، اور آج 5 سال کے بعد میری اور آروہی کے 2 پھول جیسی بیٹیاں ہیں جن کا نام نمرا اور کنزا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، اور آج بھی مجھے وہ پرانا مکان نہیں بھولا۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔